बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा बात कर रहे थे हम लोग बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में बरतानवी जो निज़ाम तालीम है उसके ऊपर बात हो रही थी, और उसमें चार्टर एक्ट 1813 जो है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने एक पहली तालीमी पॉलिसी के तौर पर चार्टर एक्ट को हिंदुस्तान में नाफिज़ किया था, और उसमें फिर भी कुछ बातें जो है वो उन्होंने थोड़ा लिहाज में रख कर की थी। कुछ मशरक़ी उलूम के बारे में भी थी, कुछ मगरबी उलूम के बारे में भी थी, लेकिन जो इसके बाद जितनी भी तालीमी पॉलिसियाँ आईं वो इस हवाले से बड़ी सख्त किस्म की शराइत और कंडीशंस अपने साथ लेकर आईं, और अंग्रेज़ों ने अपने तालीमी निज़ाम को राइज करके या लागू करके मुसलमानों का जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत हद तक मस्ख़ कर दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे तो वैसे तरतीब वार जो है ना वो एंड पे आ रहा है, लेकिन ये अगर वैसे सन की बात की जाए तो ये दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है। लॉर्ड मिकाले जो है रिपोर्ट, उसके ऊपर बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉर्ड मिकाले था उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि लॉर्ड मिकाले कौन था, ये क्या करता था, और इसने इस तालीमी पॉलिसी के हवाले से क्या अपना जो रोल है वो प्ले किया। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी तालीमी पॉलिसी का जो दूसरा दौर है वो 1813 से लेकर 1854 तक का है। इसमें मिकाले रिपोर्ट पेश की गई, जिसके हवाले से ये नज़र आता है कि हिंदुस्तान में एक नई तालीमी पॉलिसी जो है वो उन्होंने तैयार की। अच्छा, इस नई तालीमी पॉलिसी को बेंटिंग रेजोल्यूशन कहा जाता है। लॉर्ड मिकाले के हवाले से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये 1833 में पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल की काउंसिल में पेश की जाने वाली अपनी याददाश्त बेटा ये वो वाली याददाश्त नहीं है, मेमोरी वाली नहीं है, बल्कि कोई दस्तावेज़ पेश कर देना, कोई बंच ऑफ पेपर्स जो हैं वो किसी के सामने रख देना, कोई एक ऐसी स्टेटमेंट दे देना, उसके बारे में उस दौर में याददाश्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। उसने ये कहा कि हिंदुस्तान के कदीम निज़ाम तालीम को ख़त्म कर दिया जाए और मगरबी जो अलूम हैं या यूरोपी जो अलूम हैं वो यहाँ पे राइज कर दिए जाएँ। साथ ही साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान की उसने हिमायत की कि अंग्रेज़ी ज़ुबान को ज़रिया तदरीस बना दिया जाए। चार्टर एक्ट के हवाले से जो है, जो हमने पीछे देखा था, उसमें जो मशरक़ी उलूम के हवाले से बात की गई थी, तो उसने ये कहा कि मशरक़ी उलूम को जो इमदाद दी जाएगी या दी जा रही है वो भी बंद कर दी जाए। ठीक है जी। वाज़े अल्फाज में इसने ये बात की कि तालीम का मकसद ऐसी नस्ल तैयार करना है जो मगरबी अफ़कार की तर्जुमान हो, यानी कि उनकी थिंकिंग, उनकी सोच, उनका दिमाग, उनका जहन ऐसा हो जैसा कि अंग्रेज़ों का होता है, जैसा कि वेस्टर्न लोग होते हैं। रंग नस्ल के एतबार से चाहे वो हिंदी हों, लेकिन फ़िक्र नज़र यानी सोचना समझना, सीरत व किरदार के लिहाज से वो मतलब चलते फिरते हुए वो जो है ना एक उनकी जो अमाल हैं वो अंग्रेज़ों वाले नज़र आने चाहिए, वैसे चाहे वो हिंदुस्तानी हो या जो भी हों। मज़ीद उसने ये कहा कि मतलब यूरोप की बड़ी उसने यहाँ पे तारीफ़ की है, बड़ा मुतासर था वो, बड़ा वो वन साइडेड किस्म का बंदा था, और उसने ये कहा कि यूरोप के किसी कुतुब खाने की एक अलमारी हिंदुस्तान और अरब की तमाम किताबों से ज़्यादा कीमती है। यानी उसने यहाँ पे एक सुपीरियॉरिटी जो अपनी शो की है और ये बताया है कि हम इनसे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हैं, हम इनसे बहुत आगे हैं, ये तो उजाड़े हैं, जाहिल हैं, इनकी तो सारी की सारी किताबें भी अगर जोड़ ली जाएँ तो हमारी लाइब्रेरी की एक अलमारी की जितनी भी वो नहीं बनती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये कि एक और बात उसने की कि 1813 के चार्टर एक्ट में अदब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब अदब जो है वो उर्दू भी होता है, अदब फ़ारसी भी होता है, अदब अरबी भी होता है, यानी जो लैंग्वेजेज़ है ना उसके साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन वो क्या कहता है कि नहीं जी ये कुछ नहीं है, दीज आर नथिंग। अदब क्या है? सिर्फ अंग्रेज़ी है, ओनली इंग्लिश इज़ लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर नहीं है, अरबी नहीं है, फ़ारसी नहीं है, संस्कृत कुछ भी नहीं है। सिर्फ अदब के लिए अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो वो अंग्रेज़ी के साथ वो जोड़ा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा उसने ये कहा कि हिंदुस्तानी उलमा और दानिश्वर जो हैं उनमें से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जॉन लॉक, मिल्टन वगैरह की शायरी भी पढ़ी हुई है, तो इस वजह से वो अंग्रेज़ी ज़ुबान को समझ सकते हैं, उनके लिए ऐसी कोई मसला नहीं है। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान की तदरीस यहाँ पे की जा सकती है।
ٹھیک ہے جی. ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ مشرقی زبانیں غریب ہیں، یعنی ان کی وکیبلری، ان کے جو ورڈز ہیں، ان کا جو مجموعہ الفاظ ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ جو ویسٹرن جو ہمارے مطلب وہ کہتا تھا کہ جو ہماری ویسٹرن بکس ہیں یا ہماری انگریزی کی کتابیں ہیں وہ ان کی لینگویجز میں منتقل نہیں کی جا سکتی، ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے اس نے کہا کہ یہ لینگویجز غریب ہیں اور یہ ہمارے اس مقام تک یا ہماری برابری تک نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ ہندوستانیوں کی پسندیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگریزی کی جو کتابیں ہیں وہ جتنی مقدار میں فروخت ہوتی ہیں، ادھر مشرقی علوم کے حوالے سے کتابیں جو ہیں وہ اس کا عشر اشیر یعنی 10ویں کا 10واں حصہ بھی فروخت نہیں ہوتی. مطلب 10ویں کا 10واں 1% ہے. مکالے کے پرزور دلائل کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان میں انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا. اس کے علاوہ یہ کہ اس کی سفارشات کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اگر میری سفارشات کو منظور نہ کیا گیا تو وہ کمیٹی سے مستعفی ہو جائے گا، یعنی استعفیٰ دے دے گا. حالات اس کے لیے سازگار تھے، اس کی بات کو مان لیا گیا کیونکہ لارڈ بینٹنگ جو تھا وہ بھی اس کے تمام تھاٹس کو پسند کرتا تھا اور جو باتیں اس نے کی تھی ان کے ساتھ وہ ہم خیال تھا. اس وجہ سے اس کی پالیسی کو مان لیا گیا اور اس لارڈ کی مناسبت سے جو ہے اس پالیسی کا نام بینٹنگ ریزولوشن رکھا گیا. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوا کہ 7 مارچ 1835 میں اپنی ایگزیکٹو کونسل سے اس نے پاس کروا کر سرکاری اعلان کے ذریعے ہندوستان میں اس پالیسی کو نافذ کر دیا. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے بتانے والا تھا نہیں، انگریزوں کے جو جی میں آتا تھا وہ کرتے تھے، کوئی ریزسٹ کرنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، تو ان کو بس جو ان کو اچھا لگا انہوں نے اس کو لاگو کر دیا. اب ہم دیکھیں گے کہ اس پالیسی کے اہم نکات کون کون سے تھے، اس کی سفارشات کون کون سی تھیں اور اس پالیسی کا کیا اثر ہوا ہندوستان کے رہنے والے باشندوں کے اوپر. مسلمانوں پہ کیا اثر ہوا، ہندوؤں پہ کیا اثر ہوا، یہ ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اچھا، اس کے پوائنٹس کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ جی اس کی اہم نکات اور سفارشات کون سی ہیں. سرکاری تعلیم کا مقصد ہندوستان میں مغربی علوم کی اشاعت ہوگا، یعنی سرکاری تعلیم جو ہے جہاں پہ سرکاری تعلیم کا لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب کیا ہے، مغربی علوم وہاں پہ پڑھائے جا رہے ہیں. سرکاری زبان فارسی کی بجائے انگریزی ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ ہندوستانیوں کو انگریزی زبان کے ذریعے مغربی تعلیم دی جائے گی. مشرقی تعلیم پر آئندہ کوئی رقم خرچ نہیں کی جائے گی، جتنی بھی رقم ہوگی وہ صرف انگریزی پر خرچ ہوگی. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ مشرقی علوم میں آلریڈی جو پروفیسرز موجود ہیں ان کو بھی اور طلباء کو بھی وظائف ملتے رہیں گے جن کو پہلے سے مل رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ آئندہ نئے کسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں گے اس کو نیا وظیفہ نہیں دیا جائے گا. وہ بندہ جو مشرقی علوم حاصل کرنے کے لیے وظیفے کی ڈیمانڈ کرے گا. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ مشرقی علوم کے مدارس میں جب کسی پروفیسر کی جگہ خالی ہو جائے گی تو نئے پروفیسر کا تقرر جو ہے وہ حکومت خود اپنی مرضی سے کرے گی. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مشرقی زبانوں میں ترجمے پر کوئی رقم خرچ نہیں کی جائے گی. یعنی پچھلا جو چارٹر ایکٹ تھا 1813 والا اس میں تھوڑا سا پھر بھی وہ کچھ مشرقی کچھ مغربی علوم دونوں کو ساتھ لے کر چلے تھے، لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، کھلم کھلا مشرقی علوم کو بالکل ختم کر دیا اور مغربی علوم کو ہی وہ لے کر چل رہے ہیں. یہاں پر آ کر یہ سفارشات ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس لارڈ مکالے کی جو یادداشت ہے، اس کے جو تعلیمی افکار ہیں وہ سب کے سب ہمیں اس میں نظر آتے ہیں، جو کہ بینٹنگ ریزولوشن کے نام سے انہوں نے جو پالیسی بنائی، ہندوستان کی تعلیم پر اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہندوستانی جو ہیں وہ اپنی قومی اساس یعنی بنیادی نظام تعلیم سے محروم ہو گئے، ان کا نظام تعلیم ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. یہاں پر آ گئے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے اثرات کی طرف آ جائیں گے کہ اس پالیسی کے کیا اثرات جو ہیں وہ اہل ہندوستان کے اوپر مرتب ہوئے. فرسٹ آف آل مقصد کی بات کریں گے کہ وہ پالیسی جو انہوں نے بنائی اس کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد صرف لوگوں کو سرکاری ملازمت کے لیے تیار کرنا تھا کہ ایسے لوگ جو پڑھ لکھ کر صرف سرکاری ملازمت حاصل کریں، اور دوسرے لفظوں میں وہاں کے رہنے والے لوگوں کو پیٹ کا غلام بنا دیا گیا کہ آپ پڑھیں گے، انگریزی تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کو نوکری ملے گی. تو صرف نوکری کی غرض سے نوکری حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. اس کے علاوہ ایک اور کام انہوں نے کیا، یہ انگریزوں کا بہت مشہور کال ہے ڈیوائڈ اینڈ رول والا، کہ ڈیوائڈ کرو اور حکومت کرو. تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ دو الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھنے والی اقوام ہیں، ان کے اندر ہم پھوٹ ڈلوائیں.
تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ہندوؤں کو زندگی کے ہر شعبے میں آگے لانا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا، کیونکہ مسلمان وہ واحد قوم ہیں جو کہ باقی تمام اقوام ایک طرف ہیں اور مسلمانوں کے ساری کی ساری خلاف ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، مذہبی اپنا یہودی ہوں، پارسی ہوں، جو بھی، تو اس لیے مسلمان ایک اکیلے ایک طرف ہی رہ جاتے ہیں۔ اچھا، تو اب کیا ہے کہ ہندو اور انگریز مل گئے اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اور کیا کیا کہ انہوں نے ایون کے اخبارات میں جب کوئی اشتہار دیا جاتا تھا نوکری کے لیے تو اس میں صاف طور پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس میں ہندو جو ہیں وہ صرف اپلیکیشن دینے کے قابل ہیں، مسلمان اس میں اپلیکیشن نہیں دے سکتے۔ ہاں جی، ریکنٹینیو کریں گے اس کے اثرات کے حوالے سے۔ اچھا، اگلا جو ہے وہ ہے انگریزی اسکولوں کا قیام۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ پالیسی بن گئی تو تعلیم عامہ کمیٹی نے جا بجا نئے انگریزی اسکول قائم کرنا شروع کر دیے۔ 1835 میں کمیٹی کے زیر اہتمام اسکولوں کی تعداد 48 ہو گئی۔ ہر ضلعی صدر مقام کا مطلب ہوتا ہے کہ ضلع کا جو مین سٹی ہوتا ہے، جیسے ضلع اکاڑا ہے اس کا مین سٹی اکاڑا ہے، ضلع پاک پتن ہے اس کا مین سٹی پاک پتن ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صدر مقام ہوتا ہے، مین جو سٹی ہوتا ہے، اس میں اسکول قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی اور 1840 تک اس قسم کے 40 اسکول جو ہیں وہ انہوں نے قائم کر دیے۔ اچھا، ایک اور بات جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی پالیسی کی وجہ سے انگریزی تعلیم کی اہمیت بڑھ گئی، انگریزی اسکولوں میں داخلہ لینے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ دیکھیں نا، اب وہ نوکری کا جھانسا دے رہے ہیں کہ وہ بندہ جو انگریزی تعلیم حاصل کرے گا اسے نوکری دی جائے گی، تو ہر بندے نے اسی سائڈ پہ ہی بھاگنا ہے، اسی طرف ہی کوشش کرنی ہے۔ اور ہوا کیا کہ مشرقی علوم جہاں پہ عربی، فارسی، سنسکرت وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی، وہاں پہ وظائف دینے کے باوجود بچوں کی جو ایڈمیشن ہے اس میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی اور بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ طلبہ کم ہو گئے، وہاں پہ کوئی جاتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ مشرقی علوم کو اب کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے اور اس کی بنا پہ نوکری نہیں ملے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ انگریزی اسکولوں کی طرف بھاگتے تھے اور ان اسکولوں میں داخلے کی کمی ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ سرکاری ملازمت کا حصول تعلیم کا مقصد بن گیا۔ سرکاری ملازمتیں بھی آپ کو پتہ ہے اس دور میں کم ہی ہوتی تھیں، اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں ملتی تھیں، اس وجہ سے بے روزگاری بہت بڑھ گئی، اور بے روزگاری کی وجہ سے ہندوستانیوں کے اندر معاشرتی اور معاشی حالات کے حوالے سے بھی بہت منفی اور برے اثرات مرتب ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کی جو تعلیم تھی اس میں کچھ فنون وغیرہ بھی سکھائے جاتے تھے۔ تو اگر کسی کو بادشاہ کے دربار میں یا کوئی بھی اور سرکاری نوکری نہیں ملتی تھی تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی ہنر جو ہے وہ لے کے بیٹھ جاتے تھے، اپنا کوئی کام کر لیا کرتے تھے، لیکن انگریزوں کی تعلیم میں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی ہنر ان کو نہیں سکھایا جاتا تھا، بلکہ ایک طرف سے تعلیم شروع ہوتی تھی جیسا کہ اب ہمارے ہاں ہے، اور پڑھتے وہ ماسٹر ڈگری تک پہنچ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں آتا تھا کہ ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ سرکاری ملازمت کے حوالے سے انہوں نے کچھ شرائط بھی رکھ دیں، اور وہ کیا تھیں کہ 1844 میں لارڈ ہارڈنگ نے واضح طور پر اعلان کیا کہ سرکاری ملازمت کے لیے ان افراد کو ترجیح دی جائے گی جو سرکاری اسکولوں کے تعلیم یافتہ ہوں گے، یعنی ان ادر ورڈز وہ لوگ جو کہ انگریزی تعلیم حاصل کر کے آئے ہوں گے۔ دینی مدارس سے فارغ ہونے والے افراد کو سرکاری ملازمت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور کام کیا ہوا کہ سرکاری سطح پر، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بچوں کا ایڈمیشن کا بڑا زور پڑا، اس طرف جو ہے وہ ایڈمیشنز بہت زیادہ ہونے لگے۔ اب سرکاری تعلیمی ادارے اتنے نہیں تھے، کم تھے، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ اتنے سارے بچوں کو جو ہے نا ایڈمیشن دینا اور وہ سارا وہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے کیا ہوا کہ تعلیمی اداروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نجی سطح پر یعنی پرائیویٹ سطح پر اسکول قائم کیے گئے۔ اب یہ ہوا کہ وہاں پہ وہ جو عیسائی مبلغین تھے انہوں نے اس قسم کے پرائیویٹ اسکول بنائے، اور ان پرائیویٹ اسکولوں کی آڑ میں انہوں نے عیسائیت کی جو تبلیغ ہے اس کا کام کھلم کھلا شروع کر دیا۔ 1835 تک صرف بنگال میں ہی 22 ایسے اسکول تھے جن میں کہ مشنری جو سیٹ اپ تھا یا مشنری طریقہ کار تھا وہ اپنایا گیا تھا۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے کہ انگریزی بطور ذریعہ تدریس، یہ بھی ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اس تعلیمی پالیسی کے تحت انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ انگریزی جو ہے وہ ذریعہ تدریس ہوگی، انگریزی میں ساری بکس وغیرہ ہوں گی۔ اب اس سے کیا ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان تعلیمی اداروں میں داخلہ نہیں لیتے تھے، مسلمانوں کا رجحان اس حوالے سے کم ہو گیا۔ اس کے علاوہ عربی، فارسی اور اردو کی وہ حیثیت نہ رہی جو بینٹنگ ریزولوشن سے پہلے تھی، اور اس پالیسی کی وجہ سے مشرقی زبانیں اپنی افادیت
سے محروم ہو گئی، یعنی ان کا کوئی فائدہ نہ رہا، ان کو کوئی پڑھے نہ پڑھے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان کی کوئی ورتھ کوئی ویلیو ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ بینٹنگ ریزولوشن کے نفاذ کے نتیجے میں ہندوستانیوں کا مقامی نظام تعلیم منسوخ ہو گیا، یعنی وہ نظام تعلیم جو کہ مسلمانوں نے بنایا ہوا تھا وہ بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہ رہی۔ مسلمانوں کے جو مدارس تھے ان کو غیر تسلیم شدہ قرار دے دیا گیا کہ یعنی کہ وہاں پہ اگر کوئی تعلیم حاصل کرے گا بھی، وہاں سے کوئی ڈگری لے گا بھی تو وہ انویلڈ ڈگری ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی عام اور مفت تعلیم کا سنہری دور بھی ختم ہوا۔ تعلیم ایک خرید و فروخت کے قابل ایک جنس بن گئی، اور اس کے علاوہ ایک کام یہ ہوا کہ غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہو گئے، صرف دولت مند لوگ تھے جو وہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ فیسیں لی جاتی تھیں بچوں سے بھاری بھرکم قسم کی، تو غریب لوگ تو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کے دور میں ایسا نہیں تھا، مفت تعلیم تھی، عام تعلیم تھی، تو یہ ایک گولڈن پیریڈ جو ہے یہ یہاں پہ ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے اگلا ہمارا ٹاپک ہے جی ووڈز ڈسپیچ ہے، تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، ووڈز ڈسپیچ کی اہم سفارشات اور اثرات یہ ہم اب دیکھیں گے۔ اس میں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ برصغیر کے تمام مذاہب کے پیروکاروں نے لارڈ میکالے کے افکار کی روشنی میں ترتیب دی گئی تعلیمی پالیسی کی سخت مخالفت کی، یعنی انہوں نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا، جتنی یہ سٹرکٹ اور جتنی یہ ظالمانہ قسم کی پالیسی تھی اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا۔ تو کیا ہوا کہ حکومت برطانیہ کو اس بارے میں سوچنا پڑا، ان کو اپنی اس پالیسی میں تبدیلی لانا پڑی۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ چارلس ووڈ نامی ایک بندہ تھا، اس کو ہندوستان سے متعلق اپنی سفارشات پیش کرنے کو کہا۔ اب دیکھیں یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک بندہ جو انگلینڈ میں بیٹھا ہے اور وہ کسی اور کنٹری کے بارے میں فیصلہ سنا رہا ہے کہ تعلیم اس قسم کی ہونی چاہیے، لیکن ان کا دور تھا، انہوں نے اپنا کالا قانون جاری کیا ہوا تھا، تو جو ان کے جی میں آتا تھا وہ کرتے تھے۔ اب چارلس ووڈ جو ہیں صاحب وہ انگلینڈ میں موجود ہیں، اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی ہے، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ چارلس ووڈ کی یہ سفارشات مراسلہ یعنی ڈسپیچ کی شکل میں، ڈسپیچ کا بیٹا آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے کوئی یہ ٹی سی ایس وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی اس قسم کا لیٹر وغیرہ ہوتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم بھیجتے ہیں، ارسال کرتے ہیں، اس کو مراسلہ یا ڈسپیچ کہا جاتا ہے۔ 1854 میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس نے بھیج دیا۔ ان تجاویز کو ووڈز ڈسپیچ یعنی ووڈ کی کا مراسلہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس مراسلے کو لارڈ ڈلہوزی نے باقاعدہ تعلیمی پالیسی کی صورت میں ہندوستان میں نافذ کیا، اور اس کی وجہ سے ہندوستان کی تعلیمی جو سسٹم ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، اور اسی لیے اس کو ہندوستان میں تعلیم کا میگنا کارٹا یعنی کہ عظیم منشور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت عظیم دستاویز تھی ہندوستانیوں کے حوالے سے، کچھ اس میں اچھی باتیں بھی تھیں، کچھ نیگیٹو کچھ پازیٹیو، لیکن یہ کم از کم پچھلی تعلیمی پالیسی کی نسبت کچھ حد تک جو ہے وہ ہندوستانیوں کے لیے بینیفیشل تھا اور ان کے فائدے میں تھا، اور ان کے لیے اچھا ایک تھا سسٹم۔ اچھا جی، یہاں پہ فرسٹ آف آل وہ یہ کہتا ہے کہ محکمہ تعلیم قائم کیا جائے۔ اس میں اس نے یہ کہا کہ ہر صوبے میں محکمہ تعلیم قائم کیا جائے۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن یعنی ڈی پی آئی اس کا سربراہ ہوگا، وہ صوبے میں اپنی تعلیمی ترقی کا ذمہ دار ہوگا، ہر سال حکومت کو رپورٹ پیش کرے گا۔ اس کے ماتحت انسپیکٹرز ہوں گے جو حکومت کے خرچ پر سکولز اور کالجز کا ہر سال معائنہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ تعلیم کا مقصد محض ذہنی نشوونما نہیں بلکہ افراد کی اخلاق و کردار کی تشکیل بھی ہوگا تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھا سکیں۔ تعلیمی شعبہ میں ترقی سے ہندوستانیوں کو فوائد حاصل ہوں گے، اور اس کا زیادہ فائدہ جو ہے وہ انگلستان کو ہوگا۔ اس کے علاوہ مشرقی علوم کا کیونکہ پچھلی پالیسی میں بالکل انہوں نے ختم ہی کر دیا تھا، تو اس لیے تھوڑا سا وہ اس پالیسی میں ریلیکسیشن رکھی گئی ہے اور تھوڑا سا اس کو بہتر بنایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مشرق اور مغرب میں خوشگوار تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ادبی سرمایے کو سمجھا جائے، یعنی ایک دوسرے کے لٹریچر کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کے ادب کو، ایک دوسرے کی ہسٹری کو۔ اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ چارلس ووڈ نے ہندی اور مسلم تہذیبوں کے مطالعے کے بعد نئے قوانین کی تشکیل کو ضروری قرار دیا۔ مشرقی علوم کے مقابلہ میں زیادہ تر توجہ مغربی علوم پر دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی اس وہ کہے کہ مشرقی علوم کو ختم ہی کر دیا جائے، تو یہ تھوڑی سی ایک چینجز آتی ہیں ہمیں نظر۔ اس کے علاوہ ذریعہ تعلیم کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ انگریزی ذریعہ تعلیم ہوگا کیونکہ مقامی زبانیں نامکمل ہیں۔ ہندوستان میں کوئی بھی ایسی زبان نہیں ہے جو کہ پورے ہندوستان میں بولی اور سمجھی جائے،
اور ہر ایک کی یعنی کہ جگہوں کی علاقوں کی الگ الگ لینگویجز ہیں، الگ الگ سٹائلز ہیں. جیسا کہ انڈیا میں اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ راجستھانی، مراٹھی، ہندی، فلانی بہت سی لینگویجز ہیں. اسی طرح پاکستان میں بھی جو ہیں وہ پنجابی، سندھی، بلوچی، کشمیری یہ لینگویجز ہیں. ٹھیک ہے، ہند کو ہے، اس طرح اور بہت سی زبانیں ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ انگریزی زبان کی اشاعت کا مقصد مقامی زبانوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے. انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ مشرقی زبانیں بھی ذریعہ تعلیم ہوں گی. اساتذہ کے لیے ضروری ہوگا کہ دونوں لینگویجز میں ان کو مہارت حاصل ہو. اس کے علاوہ ایک نئی بات جو اس نے کی وہ تھی یونیورسٹیوں کے قیام کی. کلکتہ، بمبئی اور مدراس کے علاوہ جن صوبوں میں کافی تعلیمی ادارے موجود ہیں وہاں پہ یونیورسٹیاں بنائی جائیں، اور یہ یونیورسٹیاں لنڈن یونیورسٹی کی طرز پر کام کریں گی. ان کا انتظام سینٹ کرے گی جو چانسلر، وائس چانسلر اور چند ممبران پر مشتمل ہوگا. ان سب کا تقرر حکومت کرے گی. یونیورسٹیوں میں عربی، فارسی، سنسکرت کی تعلیم کے لیے بھی اساتذہ جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں گے. اس کے علاوہ عام تعلیم جو ہے اس کا کانسیپٹ اس نے متعارف کروایا. تو اس مراسلہ میں نظریہ تکتیر، فلٹریشن تھیوری کی مخالفت کی گئی. فلٹریشن تھیوری بیٹا ہوتی ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی اوپر والے طبقے کو نوازنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اور نیچے والے طبقے کی پرواہ نہ کرنا. تو پچھلی پالیسی میں یہی نظر آتا تھا کہ تعلیم عامہ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا اور صرف وہ لوگ جو فیسیں دے سکتے تھے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو یہاں پہ اس نے نظریہ تکتیر کی مخالفت کی ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ معاشرے کے چند مخصوص طبقوں تک تعلیمی سہولیات نہیں رہنی چاہیے. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہندوستان کے تمام باشندوں کو تعلیم و تربیت کے یکساں مواقع فراہم کرنے چاہیے. آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے بیٹا یہ یہیں تک ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کو اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے.